कार्ल और दबीसा, दो अहद, दो घोड़े, एक घुड़सवार। ये कहानी तकनीक नहीं, तहलीक के पैमाने पर लिखी गई है। ये फिक्शन में एक सिनफ के तौर पर मुतारिफ करवाई जा रही है। ये मुलाकात जितनी बेकायदा है उतनी ही बाकायदा है। इसलिए इस मुलाकात को पढ़ते हुए ये ख्याल रखा जाए कि ये दास्तान नहीं, किस्सा है जिसकी सरजमीन तख्लील और आसमान ख्याल है। तहलीक के आसमान की बुलंदी और वसअत पर ख्याल के परिंदे तकनीक के पैमानों से बलातर होकर उड़ाए गए हैं। इन परिंदों के साथ एक परवास आप भी करें, हाल से माजी की तरफ आप भी जाएं, मैनचेस्टर से दबीसा के शहर की तरफ, एक अहद से दूसरे अहद का सफ़र। कार्ल यारम का किरदार है और दबीसा नोवेल उम्मुल यकीन का। बैतुल मुक़द्दस का हमसाया शहर, और दिन की रोशनी अभी रात से नहीं निकली। सुबह की किरणों पर अभी कोई जाल नहीं फेंका गया, न परिंदों की चहचहाट का, न हवा की मस्सी का। समंदर अपनी तंद और तेज लहरों से दीवाना हुआ एक दीवाने के इंतजार में बेकरार है। वक्त की मयाद पर, वक्त की तकरार पर एक जाल फेंका जाने वाला है। जाल फेंक दिया गया है। धूल के बादलों में बरपा तूफान किसी अजाब का पेशहमा लगता है। कोई आ रहा है। वो वो जो वक्त में बहुत आगे पैदा होकर वबाल हो चुका है। वो फासले नहीं, वक्त समेट रहा है। वो शैतान नहीं, इंसान के पेस में आ रहा है। वो ख्वाब नहीं, हकीकत बनकर आ रहा है। वो 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 घोड़े पर सवार है और घोड़ा उसके आसाब पर सवार है। वो उसकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी लगाम खींच रहा है, फिर भी वो उसकी जान खींच रहा है। और उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ पर वालों का नहीं है, खुनाकर कह रहा है। डूब मरो कि जिंदा रहने का हक मनूसों पर नहीं। घोड़े ने गर्दन को झटका, नुतने फैलाए और फड़क कर कहना चाहा, लेकिन लेकिन वो बेजुबान था ना। उसके दिल की बात जुबान पर ना ला सका। उसे घोड़े के तेवरों को नजरअंदाज करना पड़ा। अब इंसान होकर क्या जानवरों के मुंह लगना, अब वक्त से क्या मुंह मोड़ना। धूल के बादल छुटने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मरगोलों की तरह चार अतराफ थे। आंधियों की हद थी, गैर मराई आवाज़ों का हुजूम था, जैसे सदियों का वक्त, सदियों के इंसानों की सरगोशियाँ, कहानी सूरत, लेकिन तूफानी तेज़ी से यकमुश्त सुना रहा हो, चिल्ला रहा हो, बड़बड़ा रहा हो, वावेला बर्पा कर रहा हो। उसके कान फट जाने के करीब थे, वो अंधा हो जाने के करीब था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ दिखाई दे जाए ये ज़रूरी नहीं होता। हवा की शिद्दत से उसके लंबे बाल अजीब तमाशे करने में मसरूफ़ थे। उसने उन तमाशाओं को रोकना चाहा, लेकिन लेकिन उसी दौरान घोड़े ने अपनी अगली टांगें उठा दी और एक जिसत लगाई। लंबी चुस्त, लंबी छलांग। उससे बाकी मादा सदियों को भी समेट लेना चाहा, इस जिस से कितने ही ज़मानों को पार कर लेना चाहा, और वो पार कर गया। धूल के मरगोलों को, तूफान के जहानों को। वो बड़ी जोर से घोड़े की पीठ से उछलकर वापस गिरा। गिरते गिरते गिरा। लगाम को काबू रखना ऐसा ही था जैसे जुबान और अपने करतूतों को काबू में रखना। घोड़े ने शायद हल्फ पे रखा था कि वो उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। दौड़ की नौबत इतनी पर आती है जो चाल की घटाइयाँ सर कर लेते हैं। उसके दांत जैसे नुकीले हाथों में लगाम का शरारा था, जैसे वो इस अहद का पाबंद था कि किसी जीरू को चैन नहीं लेने देगा। घोड़ा भी शायद उसी अहद का पासदार था। वो घोड़े को जान से मार देता, लेकिन वो उसका वाहिद सहारा था। ऐसे कैसे वो जानवर का कातिल भी बन जाता। अब इतना भी क्या जानवर बन जाना। फिर घोड़े की गर्दन भी बहुत मोटी थी, ना उसके दोनों हाथों में आती, ना 30 दांतों में। वो गिन चुका था, उसके मुंह में 32 नहीं 30 ही दांत थे। दो शायद किसी मायके में हलाक हो चुके थे, वरना डर के मारे जबड़े में पैदा ही नहीं हुए थे। उसे घोड़े का गोश्त खाने में भी ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वरना वो थोड़ी सी जहमत गवारा कर लेता। घोड़ा अपनी सी जहमत कर रहा था, जिसके जवाब में उससे पूरा जोर लगाकर घोड़े की लगाम को काबू में करना चाहा, लेकिन घोड़ा उसकी माने बगैर, उसकी सुने बगैर अंधाधुन जिस पर जिस लगा रहा था। उससे तय कर लिया था, ये उड़ ना सका तो उसे मौत की तरफ रवाना परवाज ज़रूर कर देगा।
موت، اس کا ایک نام یہ بھی ضرور ہوتا اگر وہ تھوڑا سا انسان اور سادہ شیطان نہ ہوتا۔ انسان، شیطان، وہ دونوں کا ملغوبہ تھا، دیوانہ تھا، فتنہ تھا۔ گھوڑے نے نیچے سے زمین چھوڑی اور ایک اور لمبی جس لگائی۔ ٹھاٹھے مارتا وقت کا پہر، بے قرار، لازوال، گھوڑا اور گھڑ سوار، یہ جہاں وہ جہاں۔ گھوڑے کے نل زمین سے ٹکرائے، دونوں دھول کے بادلوں سے ایک دم سے باہر نکلے اور روشن دن میں نیلے آسمان کے نیچے جنگل کے جنگلی درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے ایک دم سے سہم کر اڑے، پھر اڑے، حیران اڑے، فتنے کی آمد پر چل تو جلال تو اڑے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آیا تھا صدیوں کے فاصلے سمیٹ کر، عذاب بن کر، وبال ہو کر۔ جنگل کے جنگلی راستوں پر اس کا سیاہ گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا، وہ درختوں اور شاخوں سے ٹکرا رہا ہے، کیچڑ سے شڑپ شڑپ گزر رہا ہے، دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ اڑا رہا ہے۔ وہ اب نہیں رکے گا، اب وہ سنے گا نہیں۔ اسے سنی، صاف صاف سنی، بڑے پروں اور لمبے پنجوں والے پرندے کی پھڑپڑاہٹ۔ وہ ایک دم سے اڑ کر اس کے سر کو نوچتا ہوا گزرا تھا، نوکیلے پنجے کا نشان اس کی پیشانی پر بنا، خون کی ایک باریک لکیر نکلی، اسے سر اٹھا کر پرندے کو گھورا۔ کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے، چلایا۔ وہ تمہارے لیے نہیں ہوتی۔ پرندہ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ تو بے زبان تھا نا۔ لمبی زبان والے نے شرارہ آنکھوں سے اسے جلا دینا چاہا، غلط کیا، کیونکہ سامنے کھڑے درخت نے ایک موٹی شاخ اسے دے ماری، مارنی چاہیے، لیکن وہ تیزی سے سر کو جھکا گیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر گر کر بچ گیا، گھوڑے سے لپٹ گیا، اسے دبوچ لیا، اس سے اپنا بنا لیا۔ گھوڑے نے اس سلام دعا پیار محبت کا برا مانا، چٹک کر اسے پرے پھینکنا چاہا۔ فرصت میں ملو مجھ سے سب۔ اس سے جنگل، پرندوں، پتوں، مصیبتوں اور گھوڑے کے کان کھینچ کر کہا، یہاں سے بچ کر نکل سکو تو ملو۔ جنگل، پرندوں، پتوں نے دانت کچکچا کر کہا۔ گھوڑے نے البتہ اسے اچھال کر کہا، اس کے سر کی درخت کے موٹے تنے سے زوردار ٹکر لگوا کر کہا۔ اس کے سر کا کچومر نہیں نکلا تھا، لیکن وہ سر صرف سر بھی نہیں رہا تھا، کچھ ستارے، کچھ چاند، باقی خلائے مخلوق اس کے سامنے آ کر ناچنے لگے تھے۔ جنگل، اندھا جنگل، دیوانہ جنگل، دیوانے جنگل کو ایک دیوانہ پار کر رہا ہے، وہ بھی گھوڑے کا باپ رہا ہے۔ وہ اس باپ کی ضدی اور سرکش اولاد کی لگام کو شدت سے، تندی سے، غصے سے ہاتھ میں لے چکا ہے، اور اب اسے ایسے جھٹک رہا ہے کہ گھوڑے نے اپنی رفتار کو اس کے اختیار میں دے کر اپنی جان سے عذاب ٹلوا لیا ہے۔ اب گھڑ سوار اس پہ حاوی ہو چکا ہے، اس نے اپنی ٹانگوں کی سخت ضرب سے گھوڑے کی ٹکائی کی اور جھک کر اس کے منہ کی طرف ہاتھ سے تھپکی کی دی۔ میں نے شیروں کو گدھا کیا ہے، تم تو پھر گھوڑے ہو۔ وہ تو پھر گھوڑا تھا، تھوڑی بہت غیرت رکھتا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا نا، اور اس حق میں ناحق اس نے ایسے جھٹکے سے اپنا رخ بدلا کہ پیٹ پر بیٹھا گھڑ سوار لہرا کر گرتے گرتے بچا۔ بچ سکتا تھا اگر زمین پر موٹے رسے کا پھندا نہ ہوتا۔ گھوڑا نیم دائرے میں لہرایا، اس کے منہ سے ویسے ہی آوازیں نکلی جیسی ہلاکو خان کو دیکھنے والوں کے منہ سے نکلا کرتی ہوگی۔ ہلاکو خان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی چنگاریاں سلامت رہیں، لیکن وہ چنگارا یعنی گھوڑا سلامت نہیں رہا تھا، اور اسے گھما کر، سہما کر زمین پر جا گرا تھا، اور اس کا گھڑ سوار وہ بھی دور دور کلاباسیاں کھاتا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا تھا، گیلی زمین پر، یعنی کیچڑ میں، یعنی بہت سارے کیچڑ میں، یعنی گندے کیچڑ میں۔ دیوانہ جنگل شور سے گونج اٹھا تھا، پرندے شاخوں سے اور چڑیلیں خاروں سے نکل کر پھڑپڑائی تھیں، شیطان ویرانوں سے چوک در چوک نکلے تھے، وہ پورا کا پورا کیچڑ میں دھنس چکا تھا۔ بڑی عجیب شکل ہے تمہاری، کون ہو تم؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ شاید انسان، گھوڑا کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو بے زبان ہوتا ہے نا۔ وہ انسان ہی گیلی زمین یعنی گندے کیچڑ سے جان پہچان میں مصروف تھا۔ ابھی وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی انتظار کیا جائے، ابھی وہ طے کرنے میں مصروف تھا کہ ہوا کیا، گرا کیا، نکلا کیا اور بچا کیا۔
یعنی ہڈیوں میں کیا کچھ بچا رہ گیا؟ 30 دانت، 20-22 تو نہیں ہو گئے؟ کیچڑ والا ہاتھ منہ میں ڈال کر جبڑوں کو ٹٹولا۔ 30 ہی تھے، لیکن کچھ شاید لنگڑے ہو چکے تھے، کچھ رقص فریاد میں مصروف تھے کہ یا آج ہم رہیں گے یا تم رہنا۔ وہ گھوڑے سے گرا تھا اور گھوڑا اس رسے سے الجھ کر گرا تھا جس سے 2 درختوں کے ساتھ باندھ کر پھندا بنایا گیا تھا، ایسا پھندا کہ اس پہ پھنس کر گرا وہ ابھی تک اٹھ نہیں سکا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جنگل میں اس طرف ان کے علاوہ کوئی اور آئے۔ یہ ان کی کھیل کی جگہ تھی، پتہ نہیں کیوں سب مسافر اسی راستے سے گزرتے تھے، جیسے پتہ نہیں کیوں کھیل کود کے لیے وہ یہیں آتی تھیں۔ پولا اور ڈورین گھوڑے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ بلا کا، وہ یعنی ہماری دبیسا، بلا یعنی آپ کا کارل۔ کیچڑ بہت فیاض تھا، اس کے دہن تک پہنچ کر اس کے حلق کی طرف اترا رہا تھا، جیسے آنکھوں میں خون، وہی آنکھیں جو گولہ باری کے لیے توپے تیار کر رہی تھیں۔ جسم پر کھدے بھیڑیے حیران تھے، پریشان تھے، پاس باختہ تھے کہ اسے ایسے گرانے کی ہمت کس نے کی؟ دبیسا نے، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اور اس کا حلیہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت نے اپنی چال چل دی تھی۔ کارل بہت آگے سے بہت پیچھے کی طرف آیا تھا۔ وہ اسے جانتی ہے جیسے وہ اسے جانتا ہے۔ وہ دونوں جانتے ہیں کہ دونوں کی داستانیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ملاقات ایک ہے، ایک ایسی فدا کے لیے جس کے لیے دونوں ہی سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، دونوں ہی مر جائیں گے ورنہ مار دیں گے، گھڑ دھوڑ کے لیے جسے وقت نے زمانوں میں طے کر دیا۔ دبیسا نے سر کو ادا سے بلند کیا اور ہنسی، اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور قوت سے اس کی پشت پر دے مارا۔ وہ کیچڑ سے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا نا، ایسی بھی کیا جلدی تھی آخر؟ میل ملاقات ہو تو تفصیلی ہو، دل سے ہو، جی جان سے ہو، بھرپور ہو، بھڑک کر، شراب کر، تڑپ کر۔ وہ کیچڑ میں واپس جا گرا، شرمائے بغیر، بے شرمی سے۔ کیچڑ اس کی ناک میں دور اوپر تک جا گھسا، ایک ناک ہی بچی رہ گئی تھی، اب وہ بھی گئی۔ سر کو ذرا سا اٹھا کر اس سے ایسے چھینک ماری کہ منہ کی آواز سے زمین زلزلہ ہوئی۔ ناک اور دہان کی برسات سے سرزمین جنگلات برسات ہوئی، سیلاب ہوئی، بدبودار ہوئی۔ گھوڑے کا جائزہ لیتی ڈورین سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، اس سے ایک طاقتور چھرچری لی تھی۔ پولا حیرت سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے ایسی جناتی چھینک ماری تھی کہ دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ کون ہے یہ دبیسا؟ پولا ہنسنے بھی لگی تھی۔ تمہارا باپ۔ گھوڑا کہنا چاہتا تھا لیکن وہ تو بے زبان تھا نا۔ زبان والا لمبی زبان کو باہر نکال کر ہونٹوں کو چاٹ رہا تھا۔ وہ کیچڑ کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا۔ زیادہ بھوک لگی ہو تو کھانے کو گیلی مٹی یعنی کیچڑ بھی ایسا برا تو نہیں ہوتا، ذائقے کی تبدیلی کے لیے کبھی کبھی کھا لینا چاہیے۔ سب کا سب کچھ کھا لینے والے، ہڑپ کر جانے والے نے کھڑا ہونے کی ایک اور کوشش کی کہ دبیسا نے دوبارہ پاؤں اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دھکا دینا چاہا کہ وہ چکما دے کر کلاواسی کھا کر کھسک گیا، اور پھر یہ کہ ہوا میں دھکے کی نیت سے اٹھا پاؤں زور لگانے پر دبیسا کو کیچڑ میں گرا گیا۔ کڑاپ شڑاپ ٹراپ، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر کو دائیں بائیں زور زور سے جھٹکا۔ اس کے لمبے بالوں سے کیچڑ کی برسات ہوئی، بغیر بادل لیکن گرج چمک کے ساتھ ہوئی۔ جنگلی درختوں نے اپنے سبز پتے چھپا لیے۔ پولا اور ڈورین ڈر کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ یہ کیا چیز تھی جو آسمان سے گری اور زمین سے اگی تھی؟ کیسی کیسی حرکتیں کر رہی تھی یہ چیز؟ اس چیز نے کہکا لگایا اور گردن موڑ کر پیچھے ان کی طرف دیکھا۔ پولا اور ڈورین کی چیخیں نکل گئیں۔ ماضی کے انسان میں ایک ہی خرابی رہی ہے، وہ خود کو بڑی توپ سمجھتا رہا ہے۔ پاؤں اٹھایا، کھڑا ہونے کی کوشش کرتی دبیسا کی پشت پہ پوری قوت سے مارا، دھکا دیا اور واپس گرا دیا۔ مستقبل کے انسان میں خرابی پیدا ہونے والی ہے، وہ توپ کے گھر جائیں اور وہاں جا کر بے خوف و خطر بے ہوش ہو جائیں، یا پھر شہر بھر کو ساری تفصیل سنانے کے بعد پیٹ ہلکا ہونے پر لمبی تان کر سو جائیں۔ وہ ان دونوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، اسے چمگادڑوں میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس سے درخت کی ایک شاخ توڑی اور اسے کیچڑ کے سمندر میں لہریں بناتی، مچلتی، تڑپتی دبیسا کی پشت پر دے کر
رکھ کر مارا اتنے پیار سے کہ ہولا کی آنکھیں باہر نکل آئیں. وہ اپنی چیخ نہیں دبا سکی. اپنے اوقات سے باہر نہیں نکلا کرتے دپسی. وہ جنگل پر ایک نظر ڈال کر پچکار کر اسے جلا کر اسے نیچے دکھا کر کہہ رہا تھا. اپنی اوقات سے پھسل کر گرا نہیں کرتے فسادی. فسادی نے گردن گھما کر گھوڑے کو گھورا. سب اس جانور کی وجہ سے ہوا تھا. ساری بےعزتی، ساری کیچڑ ستانی، ساری تباہی تمہاری وجہ سے ہوتی ہے منوسی. گھوڑا کہنا چاہتا تھا لیکن وہ تو بے زبان تھا نا. بیچارہ بیچارہ کارل. وہ بھول گیا کہ یہ منہ کے اندر ایک زبان کے ساتھ 30-32 رکھوالے ہوتے ہیں. وہ صرف کھانا چبانے کا کام ہی نہیں کرتے. نہ وہ ہڈی پر چڑھا گوشت، مطلب انسانی گوشت، مطلب کارلی گوشت چبانا نوچنا بھی جانتے ہیں. اس کی نظر ہی تو بھٹکی تھی. اس سے گردن گھما کر گھوڑے کو ہی تو گھورا تھا بس. یہ کیچڑ میں دھند سے دبیسا کے منہ نے منہ کھولا اور اس کی ٹانگ میں اپنا شکنجا کاٹ دیا. جی ہاں وہی. کال کی چین سے مانچیسٹر گونج اٹھا تھا. شہر کے ویرانوں سے الو پھڑپڑا اٹھے تھے. یا اللہ ہے، کس پر کارلی بجلی گری ہے؟ سائیکل چلاتا آلیان ڈگمگا کر گرتے گرتے بچا تھا. کارلی پر بجلی گری تھی، یعنی دبیسی، یعنی مانچیسٹر یونیورسٹی پوری کی پوری ہلا کر رہ جاتی. اگر وہ عام سا معصوم انسان ہوتا، تھوڑا کارل زیادہ سائی ہوتا. اب تو اس کے ہاتھوں ہوار ہوئی مخلوق کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، برف باری ہوئی تھی. اپنے لمبے بالوں کو ہوا کے سپرد کرتی ویرا نے ترنگ میں سیٹی بجائی تھی. ایک فریشر لڑکی نے لال پاپ منہ میں رکھتے ہوئے برگر کھاتی لڑکی کو ندیدے پن سے دیکھا اور چہک کر کہا، آ گیا شکار شکنجے میں. دانتوں میں پورے 32 نوکیلے تیز کٹیلے دبیسی دانت. کالی ٹانگ، ہائے بیچاری ٹانگ. ایک چیخ مار دی تھی، دوسری چیخ اسے دبانی پڑی تھی. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کال کا دماغ تیز تھا. دبیسا کے دانت، کاش اسے سانپ کاٹ لیتا، شیر ہڑپ کر لیتا، بھیڑیا ملیا میٹ کر دیتا، لیکن دبیسا نہ کاٹتی. دبیسا نے ٹانگ نہیں چھوڑی تھی. گھوڑے نے اس منظر سے محسوس ہو کر بہت پیاری آواز میں ہنہنا کر زمین والوں کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو ہلاکو خان کو دبیسو خان مل گیا ہو. اس کے مالک نے اسی کیسی زبردست بےعزتی کروا دی تھی. اسے بھی گرایا، خود بھی گرا. ڈوب مرنا چاہیے ایسے مالک کو. ڈبو ڈبو کر مارے گا وہ اس چڑیل کو، لیکن وہ چڑیل اسے چھوڑے تو صحیح. دانت یعنی سانس سو لے. وہ سانس لینے کے لیے رکی اور اسی وقت اس سے جھٹکے سے اپنی جان جانے سے بچا لی. اور میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں شیر بہادر ہوں. نظر آنے کی کامیاب اداکاری اور ناکام زحمت کرنے لگا. مجھے کاٹا کیوں؟ جی تو چاہ رہا تھا جھک کر اپنی ٹانگ کو مسلے. ہاں وہ مسل لیتا، لیکن پھر وہ کارل نہ رہتا. یہ اس شہر سے گزرنے کا جرمانہ ہے. وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. ایسا بدمزہ گوشت چکھنے کے بعد اپنی زبان کو ہتھیلی سے مسل رہی تھی. اس کے دانت مہنوس سے ہو چکے تھے. تمہارے والد کا شہر ہے؟ تکلیف تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی. اسے گہرے گہرے سانس لینے پڑ رہے تھے. دنیا جادو ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، یعنی غائب ہو جاتی. وہ جھک کر اپنی ٹانگ مسل لیتا، تھوڑا سی کر لیتا. آہ اور ہائے ہائے بھی. والد کی بیٹی کا، دبیسا کا. وہ حیران تھی اس انسان پر. اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا تھا، آخری ہچکی لیتا تھا اور شرافت سے زمین سے پرواز کرتا ہوا آسمان پر پہنچ جاتا تھا. اور یہ والد کی بیٹی دبیسا چڑیل کا. اور وہ زمین پر کھڑا آسمان تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رہا تھا. نہ باندھتا تو پھر انہیں ٹانگ کو مسلنے سے کیسے روکتا؟ کیسے؟ ہائے آلیان، تیرا یار جان سے جاتے جاتے بچا. شکر ہوا کہ کوئی تم پر بھی بھاری پڑا. آلیان نے سائیکل چلاتے چلاتے طنز کیا ہوگا. ملکہ دبیسا کا. چڑیلوں کی ملکہ نے ہونٹ کا کونا کھینچ کر ہنس کر کہا. وہ دیکھ رہی تھی کہ گھڑ سوار کے چہرے کے عضلات سرخ اور سخت ہو رہے ہیں. تکلیف کی ایسی شدت سہ لینا بڑی جرأت کا کام تھا. یہ پھندا تم نے بچھایا تھا؟ بالکل، جانور کے لیے پھندا. آنکھیں گھما کر کہا. ٹڈیوں کے لیے تو جال بھی نہیں بچ سکتا، انہیں تو ایڑی سے مسل دینے سے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس ٹانگ کی ایڑی سے جسے ٹڈی نے ادھیڑ کر رکھ دیا. تم چھپ کر اپنی ٹانگ مسل کیوں نہیں لیتے؟ کارل کو اپنی ٹانگ کا گھمبیر ناسور یاد آ گیا.
ہائے آلیان تیرا یار۔ اور بنو دوسروں کی جان پر عذاب۔ مسز آلیان نے دانت پیس کر سوچا ہوگا۔ نبیسہ جانتی تھی کہ وقت اپنا عہد نبھائے گا، وہ اس کے برابر کے انسان کو اس کے سامنے ضرور لائے گا، اور ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کتنے پانی میں ہے، جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی بلندی پر ہے۔ جنگل میں یہ جال بچھا کے رکھنے سے تو مجھے شہر تک جانے سے روک لو گی۔ جو طے تھا اس کی طرف اس سے پیش قدمی کر دی۔ وہ قابل داد حد تک ذہین و فتین تھا، جیسے کہ وہ ناقابل بیان حد تک ناقابل برداشت تھا۔ جرأت کارلا، جرأت کمالا، وہ دبیسی کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ بالکل۔ شعلوں کو گھاس نہ ڈالتے ہوئے وہ دانت نکال کر اسے خبردار کر رہی تھی۔ تم جیسی بتخیں میں نے برف میں دبا دی ہیں۔ اسے ہر لڑکی امراہا لگتی ہے۔ تم جیسے بگلے میں نے آگ پر الٹے لٹکا دیے ہیں۔ اسے ہر لڑکا شیطان لگتا ہے۔ کیوں؟ انسانوں کی طرح رہنے کا تجربہ نہیں ہے؟ انسانوں میں رہنے کا تجربہ نہیں ہے۔ والد نے تمہیں کافی بگاڑ دیا ہے، مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ آلیان نے تمہیں کافی ڈھیل دی ہے، مجھے کسول نکالنے آتے ہیں۔ کیسول؟ تم کیسول میں جا کر مر کیوں نہیں جاتی؟ بل سے نکلے چوہے کو مسل نہ دوں۔ دویسا، کس کے منہ لگ رہی ہو؟ طوفان کرو اسے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گیا ہے۔ دورین نے پیچھے سے تنسیا کہا۔ کارل نے گردن موڑ کر اسے گھورا تو اس کی جان 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 سے پرواز کرتے کرتے رہ گئی۔ جہاں تم جیسوں کی لاشوں پر تیزاب ڈال ڈال کر ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہاں سے آیا ہوں۔ تمہاری ممی کو میں نے ہی کھود کر نکالا تھا۔ 2 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگی ہوئی ہے تم پر، اپنی شکل دیکھو گی تو کھڑے کھڑے فوت ہو جاؤ گی۔ کارل نے دانت پیس کر اسے اس کا مستقبل دکھایا۔ اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ پولا کو بہت شوق ہوا اپنا مستقبل جاننے کا۔ تم جل کر راکھ ہو گئی۔ شوق پورا کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تبیسا نے اس کی تیر کمان زبان کو لگام دی۔ تمہارے ساتھ تو اور برا ہوا، تمہارا پورا جبڑا نکال لیا گیا، ایک ایک دانت الگ کر لیا گیا۔ جس ملک سے سفارتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس ملک کی طرف ایک دانت چپکے سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تمہارا دانت جاتا ہے وہاں نحوست چھا جاتی ہے، ملک تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں۔ تمہارے دانت کو گریٹ نحوست فرام ہسٹری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے سسور تبیسا کا چہرہ دیکھ کر کارل کو بہت مزہ آیا۔ ماضی ہو یا مستقبل، وہ آگ لگانا جانتا ہے۔ میرا نام یاد رکھنا، کارل۔ اسے یاد آیا کہ وہ اسے یاد کروا دے۔ میرا نام نہ بھولنا، دبیسا۔ امراہا یا دبیسا، حشر میں سب کا کمال کرتا ہوں۔ کارل یا وبال، تباہ میں بے مثال کرتی ہوں۔ ایک مکہ ماروں گا اور جبڑا باہر ہوگا۔ ایک اور بار کاٹوں گی اور روح جسم سے باہر ہوگی۔ پیچھے پلٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کسی گمان میں نہ رہنا کہ یہاں تمہارا سکہ چل جائے گا۔ سکہ کیوں چلے گا جب حکم چل سکتا ہے؟ جب میں تم جیسوں کو دھڑا کھپا رلا سکتا ہوں۔ جس لگا کر وہ گھوڑے پر کود کر بیٹھا۔ جانوروں پر اتنا ظلم نہیں کرتے، ان شکلوں کے ساتھ ان کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا کرتے۔ انسانوں پر اتنا رحم نہیں کرتے، ان دانتوں کے ساتھ ٹانگ نہیں گردنوں میں گھسا کرتے ہیں۔ جاؤ، نصیحت کی۔ اس سے گھوڑے کو ایر لگانی چاہی ہی تھی کہ دبیسا بھی اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہو گئی۔ تو تم کارل ہو، دی اصل منحوس مارا، لگام کو قابو میں رکھتے ہوئے چلا کر جتا رہی تھی۔ اور تم دبیسا ہو، امراہا کی دادی، آلیان کی پرنانی، ویرا کی شیر نانی۔ ویرا کی شیر شرح نانی نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑے نے اپنی ہم نسل کو اپنی 2 اگلی ٹانگیں اٹھا کر دے ماری۔ ایسے لگام کھینچنا دبیسا ہی جانتی تھی۔ وہ گھوڑے اور گھوڑے کی خصلت سے واقف تھی۔ انسان دشمن ہو سکتے ہیں تو گھوڑے کیوں نہیں؟ ایسے گھوڑے کی ٹانگیں کھانا کارل نہیں جانتا تھا۔ اسے بھی لگام کو جھٹکا دیا، لیکن اس کا گھوڑا بے غیرت ہو چکا تھا۔ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا، جنگ پر آمادہ نہیں تھا، اسے ذلیل کروانا چاہتا تھا۔ مجبوراً اسے لگام کھینچ کر اسے دوڑ کا اندیا دینا پڑا۔ دونوں کے گھوڑوں نے آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ دبیسا جنگل سے واقف تھی، جنگل اس سے واقف تھا۔ یہ واقفیت کام آ رہی تھی۔ دبیسا کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے جا رہا تھا۔ ہمت ہے تو مجھ سے آگے نکل کر دکھاؤ۔ دبیسا کا چہرہ تمتما رہا تھا، وہ منہ پیچھے موڑ کر اسے چڑھا رہی تھی۔ ہمت ہے تو مجھے پیچھے چھوڑ کر دکھاؤ۔ اس سے منہ ٹیڑھا کر کے زبان نکال کر دکھائی۔
دور، بہت دور شہر دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے اپنے والد نہیں دیکھے تھے، دیکھے بھی ہوتے تو وہ بھی اسے شہر کے اندر جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ وہ کیا، سارا شہر اپنے اپنے باپ لے آتا تو وہ دونوں رکنے والے نہیں تھے۔ دونوں کے گھوڑے سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ دبیسا کال سے آگے تھی، کال دبیسا سے پیچھے تھا۔ گھنا جنگل کال کو ہارتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کال نے ایک موٹی شاخ کھینچ کر توڑی اور اسے دیکھ کر دبیسا کی پشت پر مارا۔ دبیسا کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور اسی چیخ میں وہ تھوڑا سا چوک گئی تھی۔ کال جھٹکے سے اپنا گھوڑا آگے لے کر نکل گیا تھا۔ اسٹوپیڈو! کال نے پیچھے گردن موڑ کر چلا کر کہا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ منحوسو، شیطانو، زمین پر غاضب ہو، دبیسا نے دانت پیس کر کہا۔ کمر پر پڑنے والی موٹی شاہ پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ وہ رو دینے کو تھی، رو دینے کو تھا ہر وہ جانور جو ان کے سامنے سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ جنگلی جنگل سے باہر نکل آئے تھے۔ سمندر کے شور نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سورج کی چمکیلی دھوپ نے ان کی بینائی پر رحم کیا تھا۔ وہ نیم اندھیرے سے روشن آسمان کے حوالے ہوئے تھے۔ پرندوں کے غول ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ سب اپنے ٹھکانوں سے نکل کر اڑتے اس اور اس کے ٹھکانے سے نکلے شیطانوں کی دوڑ دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے گھوڑے سمندر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ہولا اور دورین بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے آنے کی عجیب سی کوشش کر رہی تھیں۔ لہروں کی طغیانی سے مچلتا سمندر گواہ تھا کہ آنے والی صدیوں کا انسان، آج کے انسان، دبیسا کو اپنے پیچھے دوڑا رہا تھا، رلا رہا تھا۔ گھاٹیوں کی بلندی پر کھیل کود کرتے بچے، کچھ بوڑھے اور عورتیں، وہ سب سمندر کے کنارے بھاگتے دو گھوڑوں کی تندی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ گھڑ سواروں کے منہ سے نکلنے والی آگ کو وہ محسوس کر سکتے تھے۔ آوازوں سے آنے والے سلسلے انہیں ہلا رہے تھے۔ گھڑ توڑ ہماری دبیسا! ہر توم نے چلا کر کہا۔ اور کارل تمہارا باپ! کارل نے سن لیا تھا۔ ہر توم کے ہاتھ میں سبز شاخ تھی۔ شاخ پر ایک پھول تھا۔ وہ یہ پھول ماں کے لیے توڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ آ رہا ہے تو کچھ وزنی پھول چن لیتا، پھر دے دے کے مارتا۔ دبیسا کی چادر ڈھلک کر سر سے اتر چکی تھی۔ وہ ہوا کے ساتھ پیچھے کی سمیت لہرا رہی تھی۔ ویسے بھی کیچڑ زدہ چادر اور کیا کمال دکھاتی۔ اس کا پراندہ اس کے سر پر اڑ اڑ کر بے خود ہو رہا تھا۔ کارل کے کیچڑ زدہ بال تیز ہوا کے ساتھ لہرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سر پر کوئی پرندہ نہیں تھا، بلکہ الوؤں کا غول تھا جو اسے کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عزیزی کارل، خود کو ہلکا نہ کرو، دبیسا نے کبھی کسی کو جیتنے نہیں دیا۔ الوؤں کے الو، کارل نے کبھی کسی کو آگے نکلنے نہیں دیا۔ کیوں؟ سائیکل ریس میں امراہ کے ساتھ اپنی ہار بھول گئے؟ گھوڑے نے کہنا چاہا، لیکن ہاں وہ بے زبان تھا نا۔ گھاٹیوں میں اب کوئی کوڑی نہیں رہتا تھا۔ وہاں سبزہ اور پھول تھے، پرندے اور بختیں تھیں۔ اب وہاں دبیسا بلندی پر بیٹھ کر والد کے ہاتھ سے تربوز کھاتی ہے۔ بچے کھیلتے کودتے چیختے چلاتے ہیں۔ یہی بچے اب گھوڑوں کو دیکھ کر ان دونوں کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ شور مچا رہے تھے، وہ دبیسا دبیسا چلا رہے تھے۔ اسے شہر میں گھسنے نہ دینا ہرتوم، دبیسا نے چلا کر ہرتوم سے کہا۔ ہرتوم، جرتوم، فرتوم، سب کو اکٹھا کر لو۔ شرفوم! کارل نے چلا کر جواب دیا۔ تمہارے لیے صرف دبیسا ہی کافی ہے، کارلوس، فالتوس، منحوسوس! ہرتوم نے دانت نکال کر کہا۔ ہرتوم کی طرف متوجہ ہو جانے سے وہ اپنی توجہ کھو بیٹھا تھا۔ دبیسا اس سے آگے نکل چکی تھی۔ شہر کا دروازہ دکھائی دینے لگا تھا۔ دونوں نے لگاموں پر اپنی گرفت سخت کی۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ آپ کے کارل نے ہماری دبیسا کو۔ دونوں گھوڑوں کے نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ دونوں انسانوں کے ارادوں سے آگ اور شعلے نے دروازے کی طرف دیکھا۔ زمین سے یا آسمان سے، نہ جانے کہاں سے، جانوروں کا ریوڑ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ جس طرف نظر جاتی تھی اس طرف بکریاں، میمنے اور بھیڑیں ہی بھیڑیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی آواز نے چھوٹے جانوروں کو پریشان کر دیا تھا۔ گڈھیرے نے سہم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ شہر کی چڑیل دبیسا، مانچسٹر کا منحوس کارل۔ پیچھے ہٹ جا پاگل انسان! کارل نے چلا کر گدھیڑے سے کہا۔ پاگل گدھیڑے نے
पगलूल काल को देखा। अब लश्कर भी आ जाता तो उसके जानवर के रेवड़ को पीछे नहीं हटा सकता था। अब सारी दुनिया भी हाँकने लगती तो मेमने, बकरियां, भेड़ें अपनी जगह से अपने वक्त अपनी मर्जी से ही हिलती, हाँकने पर नहीं, मिन्नत पर भी नहीं। अपने घोड़े रोक लो पागलो, मेरे जानवर कुचले जाएंगे। उससे धाई थी। घोड़े रुके तो मेरे दांतों से तुम्हारा हल्क कुचला जाएगा। तबीसा ने लगाम को जोरदार झटका दिया। या अल्लाह, हम पर कोई और अजाब नाजिल कर दे, बस ये एक दबीसा वाला अजाब उठा ले। ए अल्लाह, ऐसी दुआ मांगने वाले को ही उठा ले। दबीसा चिल्लाकर जवाब देना नहीं भूली थी। शहर का दरवाज़ा, शहर की दहलीज, दोनों के घोड़े साथ साथ भाग रहे थे। दोनों के हलक तकरीबन एक जैसी धाड़ें मार रहे थे। दोनों के हाथ लगामों को एक ही अंदाज से झटके दे रहे थे। वालिद ने बहुत दूर से अपनी लाडली को ऐसे सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए देखा तो वो हक्का बक्का रह गए। दबीसा, वालिद की जान। वो जेरे लब पर बढ़ाए। हाय मेरी जान। काल ने धाई थी। शहर का दरवाज़ा तंग हो चुका था। बकरियां, मेमने, भेड़ें, रेवड़, बड़ा रेवड़, जानवर ही जानवर। दरिंदों ने जानवरों को शोला बाहर नसरों से घूरा, लेकिन अपना अपना घोड़ा नहीं रोका। शहर के अंदर, शहर के बाहर हर शख्स अपनी जगह पर रुककर खड़ा हो चुका था। धूल का तूफान बरपा था। हर शख्स सहमा हुआ था। उनके घोड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दबीसा मर जाएगी, अपना घोड़ा नहीं रोकेगी। काल मार देगा, अपना घोड़ा नहीं रोकेगा। और फिर तवीसा ने अपने घोड़े की लगाम खींची, मुंह से आवाज निकाली, दोनों टांगों से घोड़े को ज़र्ब देकर इशारा किया। काल ने घोड़े की लगाम पर सख्ती की, अपनी सारी जान लगाकर खींचा। और और दोनों घोड़ों ने हिनहना कर अपनी अगली टांगों को ज़मीन से छोड़ा और पिछली टांगें भी छोड़ दी और हवा में बुलंद हुए। सारा शहर साकित हो गया। वालिद का मुंह खुला रह गया। मेरी दबीसा, ये क्या? उनकी दबीसा। वो हवा में बुलंद घोड़े से सर घुमाकर काल को देख रही थी। काल का घोड़ा भी उसी के घोड़े की तरह बुलंद था। तो ये ऐसे पास नहीं आएगा, दबीसा ने दांत पीस कर सोचा। वो ऐसे कैसे जैसे तैसे पास आने वाला नहीं था। पास आ जाता तो काल कहलाता। बतलाओ भला। बताते हैं कि जानवरों के ऊपर से फलांग कर घोड़ों की टांगें जमीन बोस हो चुकी थीं। वो दोनों बायक वक्त शहर के अंदर दाखिल हुए थे। घोड़ों की दुमें लहरा रही थीं। वो गिर पड़ने के अंदाज से रुककर भागे थे। वो इंसान होते तो अपने ऊपर सवार गधों को सबक सिखा देते, लेकिन चूंकि वो इंसान नहीं थे, घोड़े थे, इससे इंसान उन्हें सबक सिखा रहे थे। और वो फिर बेजुबान भी तो थे ना। घोड़े शहर की हदूद को रूंधने लगे थे। सारे शहर का सख्ता हो चुका था। खास तौर पर तरबूज बेचते चचा को उनकी चहेती उनके तरबूजों का कत्ले आम करने उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो आ रही थी, अपने पीछे मानचेस्टर की बला भी ला रही है। दबीसा, दबीसा। चचा पूरी कुव्वत से चिल्लाए। चचा, चचा, हट जाओ चचा। अपना घोड़ा रोक लो, रोक दो, मेरा दिल रुक जाएगा वरना। दिल को रुक जाने दे, घोड़ा नहीं रुकेगा। हमारे गुनाहों की सजा हो तुम दबीसा। आपकी नेकियों का इनाम भी साथ ला रही हूँ, भुगते उसे। नेकियों के इनाम ने घोड़े को तेज उड़ाने के लिए मुंह से आवाज़ निकाली तो सहमकर चचा ने हाथ से तरबूज को समेट कर उनके रस्ते से हटाना चाहा, लेकिन भला तूफानों के आगे भी किसी की चल सकी है। वो देर कर चुके थे क्योंकि वो दोनों बहुत जल्दी में थे। तरबूजों पर काल और दबीसा की फौज, यानी 8 टांगें चढ़ दौड़ी। तरबूज एकदम से उड़कर उछले थे। फिर वो यहाँ वहाँ तोप के गोलों की तरह कितने ही लोगों के सरों पर लगे थे। शहर के लोग ऐसे डर कर इधर उधर यहाँ वहाँ भागे थे जैसे बाकायदा जंग शुरू हो चुकी हो और शहर में जल्लाद आ गए हों। अपनी दीवानी बेटी को समझाते क्यों नहीं हो? जल्लाद के वालिद से किसी ने कहा। मैं खुद दीवाना हूँ, तुम मुझे समझा कर देख लो। वालिद ने भुना कर कहा और फिर हंसिए। दोनों के घोड़े बाजार का हशर नशर कर रहे थे। कयामत का समा था। इंसान की ही किस्मत खराब नहीं होती, कभी घोड़े की किस्मत भी खराब निकल आती है। खटा फटा तरबूज घोड़े के सर पर पड़ा था और उसका पानी उसकी आंखों में जज्ब हुआ था। तरबूज तो गिर गया था, लेकिन कुछ बीज घोड़े की घोड़ी आंखों में तूफान बर्पा कर रहे थे। वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से सरपट भागने पर मजबूर हो चुका था। बासित तबीसा पीछे रह गई थी। वह हैरान थी
وہ پریشان تھی کہ کیسے ایک دم سے گھوڑا اتنا تیز دوڑنے لگا۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی کال کے برابر ہونے کے لیے۔ کال بھی پورا زور لگا رہا تھا پاگل گھوڑے کو حواسوں میں رکھنے کے لیے۔ تم نے کیا امراہ کی شکل دیکھ لی ہے؟ سٹیا گئے ہو؟ وہ چلا رہا تھا۔ گھوڑا دماغی طور پر کھسک گیا تھا۔ وہ تیز نہیں دھواں دھار بھاگ رہا تھا۔ جہاں اس کا دل کر رہا تھا اس طرف جا رہا تھا، گھس رہا تھا، ٹکرا رہا تھا، ٹکرے مار رہا تھا، کچل رہا تھا، مسل رہا تھا، سرائے میں قہوہ پینے والوں کو قہوے سے نہلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پھر وہ شہر میں بلندی کی طرف چڑھ گیا۔ یہ خوفناک منظر تھا۔ وہاں سے اس سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ کال کو ماں کی ماں یعنی نانی یاد آ گئی تھی۔ تبیسا راستہ کاٹ کر آگے ہی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ گھوڑے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے اور دیر نہیں کی تھی۔ پرتوم کو اشارہ کیا تو اس سے آگے بڑھ کر اس کی مٹھیوں میں مٹی بھر دی تھی جو اس نے گھوڑے کی آنکھوں کی طرف اچھال دی تھی، اور اس مٹی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ گھوڑے کی آنکھ میں پھنسے بیجو پر ہاک کا کام کیا تھا۔ کمال کیا تھا۔ سب تباہ کیا تھا۔ تباہ ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جیسے چکی گھومتی ہے گول 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 گول، ویسے گھوڑا بدک کر گھوم رہا تھا، گول گول گول۔ سارا شہر گول ہو گیا، ساری دنیا گول ہو گئی، سارا کال گول مٹول گورول ہو گیا۔ سپیٹو کارلو اپسو۔ چچا کے گول تربوزوں کے ہاتھ بگڑا کام ہر شے کو گول کر گیا۔ گھوڑے نے کہا ساری دنیا رک جائے گی، تھک جائے گی، میں نہیں رکوں گا۔ ساری دنیا اپنا علاج کروا لے گی، میں نہیں کرواؤں گا۔ کال نے طے کر رکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، اسے روکنا چاہا، اسے سمجھانا چاہا، لیکن گھوڑا تو بے زبان تھا نا، اس کی کیسے سنتا اور سمجھتا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ 2000 سال بھی زندہ رہا تو بھی گھوڑے سے زمین پر نازل ہو کر گھومتا ہی رہے گا، گھومتا رہے گا۔ ساری دنیا کے کیمیائے گر بھی اگر مل کر اسے سیدھا کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ شراب کی آواز آئی اور گھوڑے کے منہ پر پانی سے بھرا برتن برسا۔ تربوز والے چچا ہی چاچا! تبیسا نے چلا کر چاچا کو گھورا۔ تربوز اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے میری بیٹی، اب لگاؤ دوڑ۔ چاچا نے سہم کر تبیسا کو دیکھا اور پھر دانت نکال دیے۔ گھوڑے نے سر کو 3-4 جھٹکے دیے اور پھر کال نے لگام کو، اور گھوڑا سیدھا ہو گیا۔ وہ کال کا یار، کال کا ہتھیار ہوا۔ اس سے ہنہنا کر سارے شہر کی طرف دیکھا اور للکار کر کہا آؤ اب میدان میں، جاؤ اب میدان میں۔ چچا نے تبیسا کی طرف شرارت سے کہا۔ کال نے آنکھ ماری اور تبیسا کو چڑھایا۔ اس کے اشارے کا انتظار کیے بغیر ہی گھوڑا دوڑنے لگا تھا۔ تبیسا نے ایڑ لگانے میں دیر کر دی تھی۔ اب تو کال کا گھوڑا بھی بدلہ لینے پر آ گیا تھا۔ شہر والوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اب وہ انہیں مزہ چکھائے گا۔ چچا میری واپسی تک اپنا انتظام کر لینا اگر زندہ رہنا ہے تو۔ اپنے پیچھے تبیسا یہ دھمکی چھوڑ گئی تھی۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا، دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا لوگوں کو پھلانگتا، رونتا، گلیوں میں گھستا، بوڑھی عورتوں کو خوفزدہ کرتا، برتن توڑتا، چیزیں اچھالتا، ہوا کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اونچے نیچے راستے، ٹہلانے، گلیاں، دہلیزیں، باغ، کشادہ راستے، دونوں آگے پیچھے، کبھی ساتھ ساتھ، بھاگتے دوڑتے زمینوں کو دھواں کرتے جا رہے تھے۔ سارا شہر باہر نکل آیا تھا۔ پانی بھر کر لاتی تبیسا کی شہر کی لڑکیاں اپنے برتن تڑوا بیٹھی تھیں اور یہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھیں خدا کا عذاب زمین پر آیا ہے یا بس کال ہی آیا ہے۔ بس کال ہی آیا تھا۔ تنگ گلیوں کی دیواروں کی رگڑ کھاتے اس کے بازو زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر پتہ نہیں کیا کچھ گر چکا تھا۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے اس پر جو ہاتھ میں آیا تھا وہ اچھال کر دے مارا تھا۔ ان بیچاریوں کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تبیسا کا خون کھول رہا تھا۔ چچا نے یہ فحش غلطی نہ کی ہوتی تو وہ اسے گھما گھما کر ہی مار دیتی۔ عین بازار میں اس کی گھومی ہوئی قبر بنتی۔ پیٹھ پر ہمیشہ اپنوں ہی نے خنجر گھونپا ہے۔ اس کا اپنا کال۔ والدہ ہماری تبیسا۔ شہر کے کنارے پر بنے سب سے کشادہ گھر کی بلندی پر کھڑا
اس کا بھائی ان دونوں کو دیکھ کر چلایا تھا۔ والدہ جلدی سے بھاگ کر باہر نکلی تھیں اور پھر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ دبیسا، یہ کس انسان کی جان کے در پر ہو اب؟ جسے یہ انسان نظر آتا ہے وہ مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لے۔ ماں کی بات اسے سن لی تھی، چلا کر کہا تھا۔ کال کا گھوڑا دبیسا کے گھر کی پتھریلی روش پر دوڑ رہا تھا، پھر وہ باغ کی طرف مڑ گیا اور باغ کو ڈھونڈنے لگا۔ ماں حیرانی سے ششر رہ گئی تھی، وہ چپ تھی لیکن وہ حواس گم کر دینے کو تھی۔ دبیسا کے پھلوں کی ٹوکریاں کس طرح نہیں اڑ کر گریں اور اچھلی تھیں، اس کے پھولوں پر بھی موت آ پڑی تھی، وہ کچلے گئے تھے۔ اس گھر کے پیچھے دور شہر کا دوسرا دروازہ تھا، اس کا رخ اسی دروازے کی طرف تھا۔ دبیسا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس کے پیچھے بھاگتا ہرتوم اسے جوش دلا رہا تھا۔ اس کی ناک اور گردن دونوں کٹے گی۔ کارل نے ہنس کر کہا۔ وہ خوش تھا کیونکہ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا، گھوڑا بھی غیرت میں آ چکا تھا وہ ابھی بھی بے زبان ہی۔ باغ کی دیوار کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے پرندوں کے لیے رکھا مٹی کا برتن اٹھا کر داغ کر اس کی پیٹھ پر دے مارا تھا۔ پتھر چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا وہ بڑا ہی ہے، یعنی درد۔ کارل نے سی کی تھی اور پھر درخت کے پاس سے گرزرتے شاخ کو جھٹکے سے توڑتے اس سے گردن پیچھے گھما کر دبیسا کی طرف اپنا وار پھینکا۔ ڈنڈا ہو یا شاخ، چھوٹی ہو یا بڑی، بڑی وہ ہوتی ہے یعنی تکلیف۔ دبیسا نے آہ کی تھی، اس کی پیشانی پر پڑی شاخ زخم اور خون کی وجہ بنی تھی۔ اس سے ہاتھ بڑھا کر پیشانی سے خون صاف کرنا چاہا۔ تم اس شہر سے زندہ بچ کر نکل گئے تو میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ یہ زحمت تم نہ کرنا، میں تمہیں دھکا دینے اسی طرف لے جا رہا ہوں۔ دبیسا کے باغ سے نکل کر وہ کھلے میدان میں آ چکا تھا۔ اب گھوڑا شہر کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اکثر شہر میں صرف ایک پاگل ہوتا ہے، لیکن دراصل کبھی کبھی دو بھی نکل آتے ہیں۔ یہ شہر کی خوش بختی کہلاتی ہے، جتنے پاگل اتنی خوش بختی۔ ایک وہ پاگل تھا جو شہر کے پہلے دروازے سے اپنے جانور اندر لا رہا تھا۔ اب اس طرف دوسرا پاگل تھا جو شہر کے دوسرے دروازے سے اپنے جانور ہانک کر اندر لے آنے کی خوش فہمی میں مبتلا تھا، اور یہ اتنا پاگل تھا کہ دو پاگلوں کو دیوانوں کی طرح گھوڑے دوڑاتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے راستے میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہائے میری بھیڑیں، رک جاؤ بدبختو، مر جائیں گی یہ سب، رک جاؤ ورنہ میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ دونوں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑوں کو اشارہ دینے کے لیے منہ سے آوازیں نکالی اور گھوڑوں نے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین چھوڑ دی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا رہا، اپنا سر بلند کیا اور گھوڑے عین اس کے سر کے اوپر سے پھلانگے۔ منظر وہیں ساکت ہو گیا، پرندے رک گئے، سمندر دم بخود رہ گیا۔ دبیسا کے پیچھے بھاگتے والد، والد کے پیچھے لپکتے تربوز والے چاچا، چاچا سے کچھ آگے بچوں کا ہجوم اور ان کا سردار ہرتوم ساکت، سر پیٹتی والدہ، خولا اور دورین کی مائیں، ادھر کی ادھر کی شہر کی فاختائیں یعنی لڑکیاں، ساکت۔ دونوں کے گھوڑے ہوا میں بلند ہوئے، منظر یہیں ساکت رہا۔ گڈیریے کا سر بلند رہا، ہاتھ پھیلے رہے، منظر یہیں ساکت رہا۔ دبیسا نے سر کو ذرا ترچھا کر کے کارل کو دیکھا، منظر ابھی بھی ساکت رہا۔ کارل نے بھی گردن کو ترچھا کر کے دبیسا کو دیکھا اور لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا زمین پر آ کر گرا۔ گھوڑے نے تکلیف سے آواز نکالی لیکن ہار نہیں مانی۔ میں نے ہارنا نہیں سیکھا دبیسا چڑیل، میں نے جیتنا نہیں چھوڑا کارل بنوس۔ دونوں شہر کے دوسرے دروازے سے نکل کر سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ ہرتوم تیزی سے بھاگا اور خولا اور دورین بھی۔ وہ اس دوڑ کا اختتام دیکھنا چاہتے تھے۔ والد شہر کی بلندی پر کھڑے تھے، کٹے پٹے تربوزوں میں سے ایک تربوز اٹھا کر کھا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ والدہ ان کے پیچھے کھڑی دانت پیس رہی تھیں۔ اب گھر میں دبیسا رہے گی یا میں سواری کا انتظام کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ والد نے گردن موڑے بغیر کہا۔ وہ اپنی لاڈلی کی دوڑ دیکھ رہے تھے۔ آپ کا لاڈلا اب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو چکا تھا۔ کارل دی سپر وپال اس سے گردن گھما کر دبیسا کو دیکھا۔ وہ اس سے کچھ پیچھے تھی، ذرا سا پیچھے۔ اس سے گھوڑے پر کھڑے گھوڑے کو دیکھا، وہ اسے کچا کھا جانا چاہتی تھی۔ دبیسا چڑیل، یہ ہار یاد رکھنا۔ وہ دبیسا کو پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ کارل فساد، زبان سنبھال کر رکھنا۔ اس سے کارل کو آگے نکل جانے دیا تھا۔ آگے نکل چکے کارل
پیچھے رہ چکی دبیسا۔ دبیسا جاؤ خیر کی امان میں۔ والد پوری قوت سے چلائے۔ دبیسا نے گردن موڑ کر پیچھے والد کو دیکھا، شہر کو، ہردوم کو، وقت کو، آسمان کو اور اپنے پرندے کو۔ پرندہ آگے آگے اڑ رہا تھا کارل کی طرف۔ اور پھر جاؤ میری دبیسا، دوڑا دو اس دشت میں اپنا گھوڑا۔ والد پھر چلائے۔ جوش سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ اگر یہ ممکن ہے تو وہ عہدوں کا سفر ضرور کرے گی۔ اگر کوئی آ سکتا ہے تو جا بھی تو سکتا ہے نا۔ اس نے لگام کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ آگے نکل چکے کارل نے سر کو ذرا سا گھما کر پیچھے دیکھا تو اپنے پیچھے ایک طوفان آتا ہوا دکھائی دیا۔ دبیسا، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر واپس بیٹھ گیا۔ لگام کو جھٹک کر تیز چھوڑنے کا اشارہ دیا، لیکن دبیسا عین اس کے برابر آ چکی تھی۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، میں اپنے شہر میں شیر ہوں، کھا جاؤں گا تمہیں۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم گیدڑوں میں شیر ہو۔ تو تم مینڈکیوں کی شیرنی بننے میرے ساتھ کیوں آ رہی ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ دونوں کے گھوڑے اب ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ آنے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، کارلی کارلی، جانے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، دبیسی دبیسی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے، اور پھر دونوں کے گھوڑے ہوا میں بلند ہوئے اور 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 وقت کے سمندر میں کود گئے، غرقاب ہو گئے، کسی اور عہد میں جانے کے لیے، کسی اور شہر میں نمودار ہونے کے لیے۔ ختم شد۔